में बेहयाई, बेपर्दगी और बेगैरती फैल रही है, इस पर हमको बात करना है। हम और आप रोज़ाना देख रहे हैं मुआशरा किस तरफ जा रहा है, कितनी बेहयाई फैल रही है, कितनी बेपर्दगी हो रही है। ख़वातीन यानी औरतों के अंदर से हया और पर्दा ख़त्म हो गया और मर्दों में गैरत ख़त्म हो गई है। इस मौजू पर बात करते हुए दीनदार लोग भी कतराते हैं। मुआशरे में जो दीनदार लोग हैं वो भी कहीं पर नसीहत करते हुए महसूस करते हैं कि अब ये सब चीज़ें कौन सुनेगा, अब ये बेपर्दगी कौन रोकने वाला है, अब ये बेहयाई कैसे बंद होगी, अब कौन सुनेगा हमारी बात। तो सब बेहयाई, बेपर्दगी, बेगैरती बर्दाश्त करते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। ये गलत है। नेक लोगों को, दीनदार लोगों को हर जगह इस पर एतराज़ करना चाहिए, इस पर आवाज़ उठाना चाहिए। जहाँ बेहयाई हो रही हो रुकावट डालना चाहिए, जहाँ बेपर्दगी हो रही हो उसे रोकने की कोशिश करना चाहिए। अगर कोई ये समझ रहा है कि इस ज़माने में, इस माहौल में ये सब बातें नहीं कही जा सकती, तो उसे अपने ईमान की खबर लेना चाहिए। इस्लाम सुबह क़यामत तक के लिए है, इस्लाम हर ज़माने के लिए है और इस्लाम के तरीक़ों में ही कामयाबी है, ये हमारा ईमान है। इसे हम कभी भी नहीं छोड़ सकते। पूरी दुनिया बुराई की तरफ जा रही हो, हम अकेले उनको रोकने की कोशिश करेंगे। हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम मुआशरे से दबेंगे नहीं। जो हमारे नबी ने बताया हम उसको अलल ऐलान कहेंगे। और अगर कोई ऐसा नहीं सोचता है तो उसे इस्लाम की बात करने का कोई हक़ नहीं है। अगर कोई आलिम दीन ऐसा सोचता हो तो उसे आलिम कहलाने का हक़ नहीं है। कोई मुक़र्रिर अगर ऐसा सोचता हो तो उसे तकरीर करने का कोई हक़ नहीं है। और कोई नेक आदमी ऐसा सोचता हो तो उसे नेक कहलाने का कोई हक़ नहीं है। हमारे नबी ने फरमाया, जब तुम्हारे सामने बुराई हो रही हो तो उसे अपने हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते, ज़बान से रोको। ज़बान से भी नहीं रोक सकते, कुछ भी नहीं है हमारे पास रोकने की ताकत व क़ुव्वत और इख्तियार, कोई तदबीर, कोई हिला। तो कम अज़ कम आखिरी दर्जा ये है, दिल में बुरा जानो और वहाँ से हट जाओ। ये तो ज़िम्मेदारी हर मुसलमान की है। और हमें कभी भी दबाव में नहीं आना चाहिए कि मुआशरा सुनेगा कहाँ। हमारा काम बोलना है और कोशिश करना है। मुआशरे में जो बेहयाई फैल रही है और जो बेपर्दगी हो रही है, और इसमें हर ख़ानदान, हर मोहल्ला, हर इलाक़ा, हर घर जो मुब्तला हो रहा है, इसके ताल्लुक़ से बहुत तफसील से आज बात करेंगे। सबसे पहले आप ये फ़ैसला कर लीजिए कि हुज़ूर ने एक हदीस में इरशाद फरमाया है, जिस शख्स को अल्लाह ताला ने बेटी अता फरमाई और उसने उस बेटी को पाला पोसा, उसे तालीम और तरबियत दी और उसकी सारी ज़िम्मेदारियां उसने निभा दी, तो उसके लिए जन्नत की बशारत है। हुज़ूर ने जन्नत की बशारत दी। एक बेटी हो, दो बेटी हो, तीन बेटियां हो, जितनी भी बेटियां हो, अल्लाह ने जिसे बेटी दी है वो अगर उसकी सही तालीम और तरबियत करता है, उसकी सारी ज़िम्मेदारियां बहुस्न को भी निभाता है, तो जन्नत की बशारत है। इस हदीस से आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि जन्नत की बशारत कोई छोटे मोटे काम पर नहीं होती है। जन्नत की बशारत बहुत बड़े काम पर दी जाती है। अगर अल्लाह ने किसी मुसलमान को बेटी दी है तो उसे समझ लेना चाहिए कि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है जो अल्लाह ने उसके कंधों पर रखी है। बेटियों को, जाहिर सी बात है, औरत जब पैदा हुई तो बेटी की शक्ल में थी, उसका पहला रिश्ता तो बेटी का ही था। बाप और माँ के साए में वो बड़ी हुई,
اس کا بچپن وہیں گزرا، جوانی کی منزل میں اس نے وہیں پر قدم رکھا، تو اس کی تعلیم تربیت کی ذمہ داری تو ماں باپ پر ہی عائد ہوتی ہے۔ تو حضور کا فرمان ہے کہ اپنی بچیوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ سورہ نور، سورہ نور میں کیا بیان ہوا ہے؟ سورہ نور میں حیا کی تعلیم ہے۔ سورہ نور ہی میں ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے تو ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت دردناک عذاب ہے۔ سورہ نور میں پردے کا حکم ہے، سورہ نور میں پاکیزگی کا حکم ہے، سورہ نور میں ایک خاتون کو پردے کے حوالے سے کیا کرنا ہے وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو بچیوں کو سورہ نور کی تعلیم دینے کا حکم ہے، اور یہ حکم کن کے اوپر عائد ہے؟ ماں باپ کے اوپر، کہ ماں باپ بچی کو سورہ نور کی تعلیم دیں۔ تو جو بچی بچپن میں سورہ نور کی تعلیم لے گی، بچپن سے اسلامی طریقے پر اس کو ڈھالا جائے گا، تو بڑی ہونے کے بعد وہ بے حیا اور بے پردہ نہیں ہوگی۔ بات ہم کہاں سے شروع کریں، یہی سوال ہے۔ اب جو صحیح تعلیم اور تربیت کے بغیر بڑے ہو گئے معاشرے میں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورت ہوں، ان کی اصلاح کرنا تو بہت مشکل کام ہے۔ اور ہم جب اس کی بات کرتے ہیں تو معاشرے میں ہم کو یہ امید نہیں ہے کہ ہمارے بیانوں سے یا ہماری کوششوں سے پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ اجتماعی طور پہ تو کوئی فرق بہت زیادہ نہیں آئے گا، لیکن انفرادی طور پہ آئے گا۔ کوئی ایک شخص اپنا گھر سنبھال لے، کوئی ایک شخص اپنے بچیوں کی صحیح تربیت کر دے، یا ابھی جو بچیاں ہیں ان کی تربیت صحیح سے ہو جائے تو آگے جا کر آہستہ آہستہ معاشرہ سدھر جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اچانک تو کوئی انقلاب آنے والا نہیں ہے، اور ایسی ہم امید بھی نہیں کرتے۔ اسی امید پر ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ میں سے جو سننے والے ہیں، آپ سے متعلق جو بھی خواتین ہوں گی، چاہے وہ بیٹیاں ہوں، چاہے بیویاں ہوں، چاہے بہنیں ہوں، ان کے تعلق سے ہم سنجیدہ ہوں گے۔ کیونکہ معاشرے میں پہل عورتوں کی جانب سے ہی ہوتی ہے۔ عورت کی جانب سے جب بے حیائی اور بے پردگی آتی ہے تبھی مرد برائی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ عورتوں میں حیا ہو اور وہ پردہ کریں تو مردوں کو برائیوں کا موقع ہی نہیں ملتا۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ خواتین حیا کے ساتھ رہیں اور پردہ کریں؟ تو قرآن مجید آپ پڑھیے، یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں پر رکھی ہے۔ عورتوں کو تو حکم ہے کہ وہ پردے میں رہیں، لیکن وہ پردے میں رہتی ہیں یا نہیں، اس کی نگرانی کون کرے گا؟ اس کی ذمہ داری اللہ نے مردوں کو دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضور سے حکم ہے، لیکن وہ حضور سے نہیں، ہر مسلمان سے حکم ہے۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دیجیے۔ تو یہ حکم نبی کے لیے نہیں، ہر مسلمان کے لیے ہے کہ اس سے متعلق جو بھی عورتیں ہیں ان کو پردے کا حکم دے، ان سے پردہ کروائے۔ تو عورتوں کے اوپر مردوں کو ہی نگراں بنایا گیا ہے۔ کوئی عورت اگر بے حیا اور بے پردہ ہو رہی ہے تو ضرور اس کا ذمہ دار کوئی مرد ہے۔ عورت اکیلی قصوروار نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی مرد بھی قصوروار ہے، یا تو وہ اس کا باپ ہوگا، یا تو وہ اس کا شوہر ہوگا، یا اس کا بھائی ہوگا، کوئی نہ کوئی مرد ہوگا جو اس کے ذمے ہے دیکھ بھال کرنا، وہ ذمہ دار ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک باپ کو کبھی نہیں یہ سوچنا چاہیے کہ بیٹی کو پردے میں رکھوں گا، اس کی سختی سے نگرانی کروں گا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی، یا بیوی کو ایسا کریں گے تو جھگڑا ہو جائے گا، یا بہن کی ایسی نگہداشت کریں گے تو اختلاف ہو جائے گا۔ ہمیں بیٹیوں کو راضی رکھنا، بیویوں کو راضی رکھنا یا بہنوں کو راضی رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ بے حیائی اور بے پردگی پھیل رہی ہو تو کچھ لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ بیٹی ناراض ہو جائے،
کوئی بات نہیں، بیوی ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، بہن ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، ہم بے پردگی اور بے حیائی کے معاملے میں سختی کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ سختی کرنا۔ تو اولاً پہلا حکم تو یہ ہوا کہ مرد اپنے ماتحت اپنی ذمہ داری میں جو بھی عورتیں ہیں ان کو حیا اور پردے کے لیے سختی کرے۔ دوسری چیز، عام مومنین کو حکم ہے، سورہ نور میں آیت کریمہ ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمان مردوں سے یہ فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود نہیں فرما رہا ہے، نبی کو حکم دے رہا ہے کہ نبی آپ فرمائیے، آپ مسلمان مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ آگے کی آیت میں سورہ نور کی، اللہ نے حبیب سے فرمایا کہ اے پیارے حبیب، آپ مسلمان عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور وہ اپنے حسن کو ظاہر نہ کریں، اپنے بے پردگی کا اظہار نہ کریں۔ یہ عام مسلمانوں کو حکم دیا گیا، مردوں کو بھی دیا گیا، عورتوں کو بھی دیا گیا، پھر عورتوں کی نگرانی کرنے کا حکم پھر مردوں کو دیا گیا۔ اتنی ساری چیزیں ہیں۔ بے حیائی، حیا کیا ہے پہلے آپ اس کو سمجھیے۔ اچھا، اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ کیا پردہ کرنا برے لوگوں سے ہی ہے؟ کوئی آدمی برا ہے اس سے پردہ کریں، کوئی آدمی ٹھیک ٹھاک نہیں ہے عورتوں کے معاملے میں اس سے پردہ کریں۔ ایک غلط فہمی ہے معاشرے میں، کچھ خواتین بھی ایسا سمجھتی ہیں، کچھ ان کے سرپرست بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ برے لوگوں سے پردہ کرنا چاہیے، یہ تو نیک آدمی ہے، یہ تو عالم صاحب ہیں، یہ تو حافظ صاحب ہیں، یہ تو نمازی ہے، یہ تو حاجی صاحب ہیں، یہ تو پرہیزگار آدمی ہے۔ پردے کے معاملے میں مرد ہونا کافی ہے، مرد ہے تو پردہ ہے، باقی نہیں دیکھا جائے گا وہ نیک ہے بد ہے، عالم ہے غیر عالم ہے، نمازی ہے بے نمازی ہے، اس کی کوئی تفصیل ہمیں شریعت نے نہیں دی ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی خاتون پردہ کر رہی ہے تو میں کیا ایسا آدمی دکھ رہا ہوں مجھ سے پردہ کر رہے ہیں، مجھ کو اتنا برا سمجھ رہے ہیں، یہ غلط خیال ہے۔ عورت کو مرد سے پردے کا حکم ہے، وہ مرد چاہے نیک ہو چاہے بد ہو، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ نیک لوگوں سے پردے کی ضرورت نہیں ہے، جو آدمی ایسا نہیں ہے اس سے پردے کی ضرورت نہیں، نہیں، ہر ایک سے پردہ ہے۔ ایک حدیث سنیے، آپ کو میں سناتا ہوں، اس کتاب میں بھی وہ حدیث ہے۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حج ادا فرما رہے ہیں، حج کا موقع ہے، حضور سواری پر ہیں، حضور کے پیچھے ایک صحابی رسول ہیں فضل بن عباس رضی اللہ عنہ۔ دیکھیے صحابی ہیں، عام مسلمان نہیں ہیں، نیک ہیں، نیکوں کے سردار ہیں، صحابی ہیں، اور ایک صحابیہ حج کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ احرام کی حالت میں تھیں تو ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا، احرام میں عورت کو بھی چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے، وہ احرام کی حالت میں تھی، ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا، وہ آ کر حضور سے مسئلہ پوچھ رہی ہیں حج کے تعلق سے۔ تو روایت میں آیا کہ وہ جو پیچھے صحابی بیٹھے ہوئے تھے ان کی نظر ان پر پڑی، وہ جو خاتون مسئلہ پوچھ رہی تھی، اور ان کی نظر ان پر پڑ رہی تھی۔ حضور نے اپنے دست مبارک سے وہ صحابی رسول کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ حضور کا یہ عمل بتاتا ہے کہ پردے کے سلسلے میں نیک ہے بد ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ صحابی تھے، حضور نے ان کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا۔ ایک اور حدیث دیکھ لیجئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت، وہ فرماتی ہیں کہ حضور کے پاس میں تھی اور میمونہ تھیں، میمونہ بھی ازواج مطہرات میں سے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ ام المومنین، یہ دو نبی کی بیویاں ہیں، امہات المومنین ہیں، ازواج مطہرات ہیں، پاک باز ہیں، ایمان میں کامل ہیں۔ ایک صحابی رسول وہاں پر آئے،
حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے. چونکہ یہ نابینا تھے اس لیے ان دو بیویوں نے ان سے پردہ نہیں کیا. وہ آ گئے تو وہیں رہیں. تو حضور نے ان سے کہا کہ تم ان کے سامنے کیوں ہو, پردے میں جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہیں, یہ تو ہم کو دیکھ نہیں سکتے. تو حضور نے فرمایا کہ کیا تم دونوں بھی نابینا ہو, تم انہیں نہیں دیکھ سکتی, پردے میں جاؤ. محدثین کرام نے یہاں بھی ارشاد فرمایا کون ہے وہ ازواج مطہرات, ان کی پاک دامنی پہ کس کو شک ہو سکتا ہے, اور یہ صحابی رسول تو نابینا ہی تھے. خلاصہ یہ نکلا, تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. پردے کے سلسلے میں ایک باپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے, ایک شوہر کو یہ نہیں سوچنا چاہیے, ایک بھائی کو نہیں سوچنا چاہیے کہ میری بیٹی یا میری بیوی یا میری بہن وہ نیک آدمی ہے, اس کے سامنے آ رہی ہے تو کیا ہوا, وہ تو اچھا ہے, یہ اچھا ہے, نیک ہے, ایسا نہیں ہے, ویسا نہیں ہے. اس کا حکم شریعت نے نہیں دیا ہے. پردہ سب کے لیے, حکم سب کے لیے ہے. تو یہ حکم عام ہے, یہ ذہن سے ہٹا دینا چاہیے کہ نیک لوگوں سے پردہ نہیں ہے, یا آدمی برا ہو تو پردہ کرایا جائے, سب سے پردہ ہوگا, کیونکہ برائیاں ایسے ہی پیدا ہوتی ہیں. اب دیکھیے حیا کی طرف ہم آتے ہیں. حیا کیا ہے؟ حیا مرد کے مقابلے میں عورت کے پاس اللہ نے زیادہ رکھی ہے, کیونکہ حیا کی ضرورت عورت کو زیادہ ہے. حیا انسان کے اندر کی ایک صفت ہے جو اسے فحش کام سے روکتی ہے. حیا ایک صفت ہے. کوئی بھی فحش کام, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حیا کا مطلب صرف پردہ کر لینا, لباس پہن لینا حیا ہے. نہیں, حیا بولنے میں بھی ہے, حیا حرکتوں میں بھی ہے, حیا چلنے میں بھی ہے, حیا سلوک میں بھی ہے. حیا ہمارے اندر ایک ایسی صفت ہے کہ اس کا تعلق ہمارے قول سے, فعل سے, لباس سے, اخلاق سے, سب سے ہے. کوئی خاتون اگر مکمل پردے میں ہو لیکن باتیں بے حیائی کی کرے تو اس کو حیا والی نہیں کہا جائے گا. کوئی عورت پردے میں ہو لیکن اس کی حرکتیں اگر ٹھیک نہیں ہے, فحش والی ہیں, تو اس کو بھی حیا والی نہیں کہا جائے گا. تو حیا انسان کے اندر جو صفت ہے, جو بری بات بولنے سے, برا کام کرنے سے, جو عورت باحیا ہوگی وہ نظر اٹھا کر کسی غیر مرد کو دیکھے گی بھی نہیں. خود تو پردے میں ہے لیکن غیر مرد کو دیکھ رہے ہو تو یہ بھی حیا نہیں ہے. حیا یہ ہے کہ انسان کے اندر صفت کہ وہ نہ کوئی بات بری کہے, نہ کوئی کام برا کرے, ہر چیز سے رکے, وہ حیا ہے. جب یہ حیا کی صفت کم ہوتی ہے تو پھر خاتون اس کے نتیجے میں بے پردگی کی طرف جاتی ہے. بے پردگی میں کیا ہوتا ہے؟ بے پردگی میں جو قرآن کا حکم ہے کہ عورت اپنے پورے جسم کو غیر مردوں سے چھپائے, اس میں کمی آنے لگتی ہے. پھر وہ اپنا چہرہ بھی لوگوں کو دکھانے لگتی ہے, اور اپنے جسم کے بے پردگی یعنی تنگ کپڑوں کے ذریعے یا کم کپڑوں کے ذریعے اپنے جسم کو بھی غیر مردوں کو دکھانے لگ جاتی ہے. بے پردگی کے ساتھ نکلتی ہے تو یہ بے حیائی کا نتیجہ ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ عورت بے حیا ہوئی. بے حیا کیوں ہوئی؟ کیونکہ اس کے ماں باپ نے حیا کی تعلیم نہیں دی. پھر بے پردہ ہوئی. جب وہ بے پردہ ہوئی تو مردوں نے اس کو دیکھا, مردوں نے جب دیکھا تو ان کے اندر سے غیرت ختم ہونے لگی. ظاہر سی بات ہے جب کوئی عورت بے پردہ ہوگی تو کچھ نہ کچھ مرد اسے دیکھیں گے, بدنگاہی کا شکار ہوں گے, اور جو بھی مرد بد نظری کا شکار ہوگا, بد نگاہی کا شکار ہوگا, اس کے اندر سے غیرت جائے گی. غیرت ختم ہونے کا مطلب کیا ہے سمجھیے؟ غیرت ختم ہونے کا مطلب اس کے اپنے گھر کی عورتیں اگر پردہ نہیں کریں گی تو اس کو کچھ فرق نہیں پڑے گا. اس کے اندر سے غیرت کی صفت ختم ہو جائے گی, کیونکہ یہ خود بے پردگی کا عادی ہے. تو جب یہ دوسروں کی عورتوں کو بے پردگی میں دیکھنے لگتا ہے, برائی کے راستے پر جاتا ہے, تو خود اس کے گھر کی خواتین کی ذمہ داری بھی اس کی کوتاہی ہونے لگتی ہے. پھر اس کے گھر کے خواتین بھی بے پردہ ہونے لگتی ہیں, کیونکہ مرد کی نگرانی ختم ہو رہی ہے. ایسے ہی بے پردگی کیسے پھیلتی ہے؟ مرد بے غیرت ہوتے ہیں, شوہر کو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ بیوی کہاں جا رہی ہے, اسے کون کون دیکھ رہا ہے, بیٹی کہاں جا رہی ہے اسے کون کون دیکھ رہا ہے. باپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ باپ بے غیرت ہو گیا ہے.
باپ بھی عورتوں کی بے پردگی میں اتنا مبتلا ہے کہ اس کی بیٹی بے پردہ ہو گئی، اسے غیرت نہیں آ رہی ہے۔ شوہر دوسری عورتوں کی طرف اتنا مبتلا ہے کہ اپنی عورت کی بے پردگی سے اسے غیرت نہیں ہو رہی ہے۔ ایسے ہی بہن کا معاملہ ہو گیا۔ تو اب دو طرف سے برائی جب ہو جاتی ہے، مردوں میں غیرت ختم ہو جائے اور ادھر عورتیں بے پردہ ہو جائے، تو اب کون سی چیز رکاوٹ ہے معاشرے میں بدکاری پھیلنے سے؟ تو معاشرے میں بدکاری عام ہو جاتی ہے، جنسی بے راہ روی عام ہو جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ذہنی سکون انسان کا غارت ہو جاتا ہے۔ یہ بات بالکل مسلم ہے کہ جب بدکاری پھیلتی ہے کسی معاشرے میں تو پھر وہاں پہلی چیز جو ہوتی ہے ذہنی سکون غارت ہو جاتا ہے، ذہنی اطمینان بالکل غارت ہو جاتا ہے، اور بدکاریوں کے پھیلنے کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں اسی کے نتیجے میں ان پر مصیبتیں اور آفتیں اور بلائیں آتی ہیں، اور ان کے کرتوتوں کا اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں چکھاتا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ جس معاشرے میں بدکاریاں پھیل جاتی ہیں تو وہ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں جن بیماریوں کے بارے میں انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اور آج مغربی دنیا کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیے، بے حیائی اور بے پردگی سے وہ لوگ کتنا کامیاب ہیں، کچھ بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ سکون کی تلاش میں وہ لوگ بھٹک رہے ہیں اور بے پردگی کی اس منزل پر پہنچ گئے ہیں کہ وہاں سے واپس آنے کی اب کوئی صورت نہیں ہے۔ نسلوں کے اندر خون میں رچ بس گئی ہے بے پردگی۔ اگر مسلم معاشرہ تیزی سے بے پردگی کی طرف جا رہا ہے تو پورے معاشرے کو اس پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، کہاں ہم کو درست ہونا ہے۔ اور اس میں کسی کی کامیابی نہیں ہے، نہ کسی کو سکون ملنے والا ہے، نہ رشتے قائم رہنے والے ہیں، نہ خاندان بسنے والے ہیں، نہ صحت مند معاشرہ رہنے والا ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے آج جس منزل میں ہم لوگ ہیں بے پردگی کی، اس کا ذمہ دار کون ہے، یا جو بھی ذمہ دار ہے اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ہم سب کو سوچنا ضروری ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی مرد ایسا نہیں ہے کہ جس کی بیٹی نہ ہو یا بہن نہ ہو یا بیوی نہ ہو۔ ہر مرد سے متعلق کچھ عورتیں ہیں، اور کیا ہم سے تعلق رکھنے والی عورتوں کو حیا اور پردے کے معاملے میں پابند بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں، یہ جاننا ہم سب کا کام ہے۔ ہماری بیٹی اگر بے پردہ ہوئی اور جب وہ بے پردہ نکلی تو اسے دیکھ کر جتنے مرد بگڑیں گے ان کے بگاڑ کا سوال ہم سے بھی ہوگا۔ ہم مسجد میں نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں ہم تو گناہ سے بچ رہے ہیں، ادھر ہماری بیٹی کیا گل کھلا رہی ہے، ادھر ہماری بہن کیا کر رہی ہے، کتنوں کا ایمان بگڑ رہا ہے، کتنوں کے اخلاق بگڑ رہے ہیں، کتنوں کے اعمال خراب ہو رہے ہیں۔ اس کا سوال ہم سے بھی ہوگا۔ ہم اگر خود پابند رہیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم بچ جائیں گے، یہ ہماری غلط فہمی ہوگی، کیونکہ اللہ نے مردوں کو ہی ذمہ داری دی ہے۔ اب ایک بات یہ رہ جاتی ہے کہ معاشرہ کچھ اس طریقے سے بن چکا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص سوچے گا کہ میں پابند ہو جاؤں، تو اب وہ کیا کرے؟ وہ دعوتوں میں جانا چھوڑ دے، کیا بازار میں جانا چھوڑ دے، رشتہ داروں کے پاس جانا چھوڑ دے، کیا کیا چھوڑ دے؟ ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پردہ دار خواتین کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کدھر جائیں پردہ کرنے والی خواتین، کدھر جائیں حیا والی خواتین؟ قدم قدم پر معاشرہ ان کو حیا سے باہر لانے کے لیے تیار ہے، ان کو بے پردہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو کدھر جائیں گے، کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے قرآن مجید میں ایک آیت ہے ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص برائی سے بچنے کی کوشش کرے
اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ پہلے ہم کو کوشش تو کرنی ہوگی، کوشش سے پہلے ہی ہم ڈر جائیں گے کہ ہو نہیں سکتا، تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ کوشش کا حکم دیا گیا ہے، کوشش، اور کوشش بھی کیسی؟ سچی کوشش، جس میں اللہ اس کے رسول کی ناراضی کے سوا کسی کی ناراضی کا ہمیں خوف نہ رہے، کسی کی ہمیں پرواہ نہ ہو، ہمیں صرف یہ پرواہ ہو کہ ہمیں اسلام کے احکام پر چلنا ہے اور اسلام کے احکام کو اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر نافذ کرنا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ تو ہم کو حکمتوں کے ساتھ، مناسب طریقے کے ساتھ اپنے آپ کو بھی بچانے کی کوشش کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ جب ہم اس طرح سے شروع کریں گے تو معاشرے میں آہستہ آہستہ یہ باتیں پھیلیں گی کہ اسلام میں ایسا بھی حکم ہے، ایسا جو ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہے، اس سے بچنے والے لوگ بھی ہیں۔ اس طرح سوچنے کا سب کو خیال پیدا ہوگا۔ اور یاد رکھیے، اب تربیت پر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ جو معاشرے میں ابھی تعلیم اور تربیت کی منزل میں ہے، ان کے لیے کیا خطرات ہیں اور ہمیں ان کے لیے کیا سوچنا چاہیے۔ پہلے دیکھیے، حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، جب اسلام صرف عرب میں تھا اور صرف عرب کے اندر ہی بچوں کی پرورش ہو رہی تھی، دیگر قوموں کو بچے نہیں دیکھتے تھے، تو ان کے لیے تھوڑی بہت آسانی تھی کہ بچے مسلم معاشرہ ہی دیکھ کر بڑے ہو رہے ہیں۔ لیکن ہم جس ملک میں ہیں، یہاں ہمارے بچے صرف مسلمانوں کو نہیں دیکھتے ہیں، دیگر قوموں کو بھی دیکھتے ہیں۔ دیگر قوموں کے پاس کسی چیز کی پابندی نہیں ہے، اور ہمارے بچے صرف اسلامی تہذیب دیکھتے ہوئے بڑے نہیں ہو رہے ہیں، دیگر قوموں کی تہذیب بھی دیکھتے ہوئے بڑے ہو رہے ہیں۔ ان کی بے پردگی، ان کی بے حیائی، ان کی برائیاں دیکھتے ہوئے ان سے بھی کچھ سیکھ رہے ہیں۔ تو پہلے مرحلے میں ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہماری تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری اور بڑھ گئی کہ ہم ہماری جو نئی نسل ہے، چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بچیاں ہوں، ان کو ہم غیر قوموں کے عادات و اطوار سے بچانے کی پوری کوشش کریں، اور اس کے بعد اسلامی طور طریقے پر ان کو چلانے کی پوری کوشش کریں۔ جو بڑے ہو چکے ان پر ہماری کوششیں کامیاب نہ بھی ہو رہی ہوں، تو جو بچے ہیں ان کے لیے ہم پوری کوشش کریں۔ تو اب یہاں پر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنیں، اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں اور ختم کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ بچیوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ تو ہر مسلمان کو یہ سوچنا ہے کہ کیا اس نے اپنی بیٹیوں کو یا اپنی بہنوں کو سورہ نور کی تعلیم دی ہے یا نہیں دی ہے۔ ایسے ہی بچوں کو حکم دیا گیا کہ انہیں سورہ مائدہ کی تعلیم دی جائے۔ سورہ نور میں وہ چیزیں بیان ہوئی ہیں جن کی ایک عورت کو ضرورت ہے، اور سورہ مائدہ میں ان چیزوں کا بیان ہوا ہے جس کو ایک مرد کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے لیے ضروری کام ہے، اور اس طریقے سے ہم اپنے نئی نسل کو اگر حیا کی تعلیم دینے میں، پردے کی تعلیم دینے میں، غیرت کی تعلیم دینے میں کامیاب ہو گئے تو آگے وہ بچیں گے، اس کی امید ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو جو حالات ہمارے سامنے ہیں، حالات کیا ہیں؟ حالات یہ ہیں کہ ہمارے بچے صرف اس ملک کے دیگر قوم کے لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ٹی وی کے ذریعے، موبائل کے ذریعے پوری دنیا ان کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ وہ جو بے حیائی دیکھ رہے ہیں، جو بے پردگی دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے اس پر ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھر میں کیا چل رہا ہے، ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں۔ اس پر روک لگائے بغیر صرف ہم تعلیم دیتے رہیں گے تو اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک باپ کی ذمہ داری ہے وہ نظر رکھے کہ اس کے بچے کیا دیکھتے ہیں۔ یہ اگر نظر نہیں رکھتا ہے والد تو یہ اس کی غلطی ہے۔ بھائی اگر یہ نظر نہیں رکھتا کہ چھوٹے بھائی چھوٹی بہنیں کیا دیکھ رہی ہیں تو یہ اس کی غلطی ہے۔ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ مجموعی طور پر بچوں پہ نظر رکھیں، کیونکہ بچے بچپن سے جو سیکھیں گے بڑے ہونے کے بعد ان کے ذہنوں سے وہ مٹایا نہیں جا سکے گا۔
آپ کو معلوم ہے ایک روایت ہے، جب اسلام عرب سے نکل کر دوسرے ملکوں میں گیا تو بعض صحابہ نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ ہمارے ملک میں مشرک یہود نصارہ ان کی عورتیں اپنے چہرے اور سروں کو کھلا رکھ کر پھرتی ہیں اور ان کے جسم پر بھی ٹھیک سے کپڑے نہیں ہوتے. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہ سختی سے احکام جاری فرمائے کہ اسلام میں پردے کے جو احکام ہیں اس پر سختی سے عمل کرایا جائے. یہ کن کے تعلق سے لکھا گیا تھا؟ جو مسلمان قوم کی عورتیں نہیں، دیگر قوموں کی عورتیں. اور وہ کیا کر رہی تھیں؟ وہ بازاروں میں اس طرح پھر رہی تھی کہ ان کے سر کھلے تھے، ان کے چہرے کھلے تھے اور ان کے جسم پر درست کپڑے نہیں تھے. تو مسلمان قوم کے بچوں کو ان سے بچانے کا حکم دیا گیا کہ مسلمان قوم کے بچے اور بچیاں یہ چیزیں نہ دیکھیں، کیونکہ یہ اگر دیکھیں گے تو اسی کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی تعلیم اور تربیت پہ فرق پڑے گا. ذرا ان روایتوں کی روشنی میں ہم آج کے معاشرے کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو یہ جو اس زمانے میں دوسری قوموں کے تعلق سے یہ شکایتیں ہو رہی تھی، آج ہماری قوم کی بھی خواتین اس انداز میں نکلتی ہیں. اس انداز میں ہماری قوم کے بچے دیگر قوم کی خواتین کو نہیں، ہماری ہی قوم کی خواتین کو دیکھتے ہیں. تقریبات میں کیا ہوتا ہے، تفریح گاہوں میں کیا ہوتا ہے، بازاروں میں کیا ہو رہا ہے، وہ سب آپ دیکھ رہے ہیں. اتنا تفصیلی موضوع ہے، بہت لمبی اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ چیزیں کہتے ہوئے اچھا لگتا ہے نہ سنتے ہوئے اچھا لگتا ہے. ہم میں سے ہر شخص یہ چیزیں جانتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. ذمہ داری صرف ہماری یہ ہے کہ ہم اس کے تعلق سے بے فکر نہ رہیں، بلکہ ہم ہر مسلمان یہ کوشش کرے کہ میں اپنے کو بچاؤں، اپنے گھر والوں کو بچاؤں. یہ اگر فکر ہم آج کے دور میں نہیں کر رہے ہیں تو یقیناً ہم بہت بڑی غلطی پر ہیں. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ سب لوگ کر رہے ہیں، ہم اکیلے کیسے بچیں گے، تو یہ اس کی غلطی ہے. آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خود کو بھی بچا رہے ہیں، اپنے گھر کو بھی بچا رہے ہیں. ہمیں خود کو اور اپنے گھر کو بچانے کی فکر کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کسی کی ناراضی یا رضامندی کا خوف نہیں کرنا ہے. اور ہم کو یہ حدیث یاد رکھنا ہے کہ ہمیں اگر سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، عزت اور شرف چاہیے، بلکہ قرآن مجید کے سورہ نور کی آیت کی روشنی میں اگر کامیابی چاہیے تو ہمیں پھر یہی چیزیں کرنا ہوگا. اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور اگر اس سلسلے میں ہم دوسروں کو بچانا چاہتے ہیں تو خود ہمیں بھی بچنا بہت ضروری ہے. ہم نہیں بچیں گے تو دوسروں کو نہیں بچا سکتے. ہم خود بچیں گے تو دوسرے ہماری بات سن کر اثر لیں گے اور بچنے کی کوشش کریں گے، اور ہم خود نہیں بچیں گے تو بہت مشکل ہوگا. بخاری شریف کی ایک روایت سن لیجئے تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ حضور نے کیسے اس کی پیشن گوئی فرمائی. بات ختم کرتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی تو زنا عام ہوگا. جیسے جیسے قیامت قریب ہوگی زنا عام ہوگا. پھر حضور نے ایک اور روایت میں فرمایا کہ زنا ہے کیا؟ لوگ سمجھتے ہیں ایک مخصوص فعل کو ہی زنا سمجھتے ہیں، مگر ہمارے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، کہ انسان کے جسم میں جتنے اعضاء ہیں ان سب کا زنا سے حصہ ہے. آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، اور دل کا زنا خیالات پیدا کرنا ہے، خواہشات پیدا کرنا ہے، اور قدموں کا زنا اس کی طرف چل کر جانا ہے. یہ ساری چیزیں اسی میں داخل ہیں. یہ حدیث شریف سننے کے بعد آپ غور کیجئے کہ بد نگاہی جس کو ہم کہتے ہیں، بری نظر سے کسی کو دیکھنا، یہ حضور کی اس حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ کتنا عام ہو گیا ہے. حضور کا فرمان کس طریقے سے ہمارے سامنے سچا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ بد نگاہی یعنی بری نظر سے خواتین کو دیکھنا کتنا عام ہو گیا ہے. اس کو لوگ زنا نہیں سمجھ رہے ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں یہ زنا نہیں ہے. ان کی باتیں سننا، ان کے زیوروں کی آواز سننا، یہ کان کے زنا کا حصہ ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں رہا.
اور ایسے ہی کسی کو دیکھنے کے لیے یا آواز سننے کے لیے چل کر جانا، یہ پیروں کے زنا کا حصہ ہے، اس کو کوئی زنا نہیں سمجھ رہا ہے، یہ ساری چیزیں برائی میں داخل ہیں۔ اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ چیزیں عام ہوں گی، قیامت جیسے قریب آئے گی۔ اب محدثین کیا فرماتے ہیں؟ جو برائی عام ہو جاتی ہے اس برائی سے بچنے پر ثواب بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس کا ثواب کیا ہے ذرا وہ بھی سن لیجیے آپ، بہت پتے کی بات معلوم ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات، جو برائی سب لوگ کر رہے ہیں ہماری نظر اس سے بچنے پر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سب کر رہے ہیں میں بھی کر لوں، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ اسلامی سوچ یہ ہے کہ سب جو برائی کر رہے ہیں میں اس سے بچوں گا، یہ پہلی سوچ ہے اسلام کی۔ دوسری سوچ، اب ایک اور حدیث سنیے، اس میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عورتوں کے معاملات میں جو حرام چیزیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں ان سے اگر موقع ملنے پر نہ دیکھے گا اور اپنے آپ کو بچائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے عبادت میں لذت عطا فرمائے گا۔ عبادت میں لذت، عبادت میں لذت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ ایسے شخص کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اطمینان کی دولت دیتا ہے۔ جو شخص اپنی نظر کو جھکا کر رکھتا ہے قرآن کے حکم کے مطابق وہ بے چین نہیں رہتا، آپ دیکھ لیجئے۔ اور جو اپنی نظر اٹھا کر بدنگاہی میں مبتلا ہے وہ بے چین رہتا ہے، وہ نہ ایک جگہ بیٹھ سکتا ہے، نہ وہ سکون سے کہیں بیٹھ سکتا ہے، نہ وہ سکون سے کھا سکتا ہے، وہ بے چین رہے گا۔ جو اپنی نظر نیچے کر لے اسے سکون اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور جو شخص سکون کی حالت میں ہو وہی عبادت کر سکتا ہے، جو سکون کی حالت میں نہیں ہے وہ عبادت بھی نہیں کر سکتا۔ کتنی بڑی دولت حاصل ہو رہی ہے، اپنی نگاہ اگر ہم بری چیزوں پر ڈالنے سے بچائیں گے، خواتین کے معاملے میں اگر بدنگاہی سے بچیں گے، جن عورتوں کو دیکھنا منع ہے، بے پردگی کو دیکھنا منع ہے، اگر وہ ہمارے سامنے موقع آ رہا ہے اور اپنی نظر ہم جھکا لیں گے تو اس کا ثواب یہ ہے کہ نماز میں دل لگے گا، قرآن پڑھنے میں دل لگے گا، نیک کاموں میں دل لگے گا، عبادت میں مزہ آنے لگے گا، لذت حاصل ہوگی، یہ سب سے بڑا ثواب ہے، اور سکون کی دولت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اور جن برائیوں میں سب لوگ مبتلا ہو رہے ہیں ہم بچ جائیں گے تو ثواب بھی ہمیں بہت زیادہ حاصل ہو جائے گا۔ تو ثواب اتنا زیادہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے، اور ہم جن برائیوں میں سب مبتلا ہو رہے ہیں اگر ہم اس سے بچیں گے تو اس کا سکون بھی ہمیں الگ سے ملتا ہے، اور اس کے بعد جب یہ ہماری عادت ختم ہو جائے گی تو پھر لوگوں کی بے پردگی سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی کتنا بھی بے پردہ ہو ہم پاک باز رہ جائیں گے، ہماری نگاہ خراب نہیں ہوگی، اور اگر ہم ایسے ہو جائیں گے تو یاد رکھیے ہماری اولاد بھی ایسے ہی ہوگی۔ یہ چیز جب انسان کی طبیعت میں آتی ہے تو اس کی نسل میں بھی آ جاتی ہے۔ تو ہم پاک باز رہیں گے ہماری اولاد پاک باز رہے گی، ہم درست رہیں گے تو ہماری اولاد درست رہے گی، اور اگر ہم باطن بدی کی طرف جائیں گے تو پھر ہماری اولاد بھی بدی کی طرف جائے گی، اور اس سے ہمارا دین بھی درست نہیں رہے گا، دنیا بھی درست نہیں رہے گی۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ تو یہ موضوع ہم آگے بھی چلائیں گے، آگے درس ہوگا تو اس میں اسی پر تھوڑی بہت اور فقہا کی عبارتیں اور حدیثیں پیش کریں گے۔ آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم کو بے حیائی اور بے پردگی سے بچنا ہے، ہم سے تعلق رکھنے والی خواتین کو حیا کی اور پردے کی تعلیم دینا ہے، اور ہمارے بچوں کو غیرت کی تعلیم دینا ہے، ہمیں خود بھی اس کا پابند ہونا ہے، اور معاشرے کی ان برائیوں کا ہم کو حصہ نہیں بننا ہے، اور یہ نہیں سوچنا ہے کہ اب ان چیزوں سے ہم لوگوں کو نہیں بچا سکتے، بلکہ ہم خود بچیں گے، لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں گے، اور ہم یہ چیزیں بولیں گے، اسلام کی صحیح ترجمانی کریں گے، ہم ڈریں گے نہیں کہ اب کون سنے گا۔ جو ایسا ڈرتا ہو تو وہ اسلام کی ترجمانی کرنے نہ آئے، پھر اسے اسلام کی ترجمانی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ قرآن کی آیت، حدیث، اسلام کا مسئلہ، نبی کی سنت ہم کہیں بھی فخر کے ساتھ کہیں گے، شرمندگی سے نہیں، دب کر نہیں، دباؤ میں نہیں، کھل کر کہیں گے، ہمت سے کہیں گے، امید کے ساتھ کہیں گے
تبھی اصلاح ہوگی۔ اور اسی یقین کے ساتھ ہم کو کہنا ہے کہ اسلام ہر زمانے کے لیے ہے، سنت ہر زمانے کے لیے ہے، اور برائی کے خلاف کھڑے ہونے کا حکم ہر زمانے میں ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہر زمانے کے لیے ہے، ہر مسلمان کے لیے ہے۔ یہ سوچ کر ہم کو کام کرنا ہے۔ اور آج کے بیان کے بعد آئندہ، اب یہاں سے جب آپ گھروں کو جائیں گے تو یہ سب باتیں بھلا نہ دیں۔ آئندہ جب جو بھی مواقع آئیں گے آپ یہ کوشش کریں کہ ان باتوں پر ہم چلیں اور ہماری خواتین کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ یہ مشن آپ نہیں اٹھائیں گے، یہ بیڑا آپ نہیں اٹھائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں کتنی بھی نمازیں پڑھیں گے، کتنے بھی روزے رکھیں گے، آپ بچ نہیں سکتے، جواب دینا پڑے گا۔ یہ سوچ کر ہم کو اللہ کے اس مقدس گھر سے اٹھنا ہے اور ایک عزم کے ساتھ اٹھنا ہے کہ ہم اس کے لیے کام کریں گے۔ آئندہ بھی اسی پر انشاءاللہ العظیم درس ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔